अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तू मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी आदाब जो चल रहे हैं उसमें आगे का जिक्र है। इतने छोटे छोटे चीज़ों के आदाब बताए गए हैं कि लोग ये सोचते होंगे कि इतनी छोटी छोटी बातें भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताई हैं। वो इसलिए बताई हैं कि हमें फ़ायदा हो और हमें कोई नुकसान ना हो, और उसके आदाब पे हम अमल करें तो अच्छा ही होगा हमारे लिए और हमारी सेहत के लिए, इस सब के लिए अच्छा होगा। नंबर एक, अब ये आपको सबको तेल डालने के, लिबास के, सबके बता दिए गए थे। अब क्या के हैं जूते पहनने के आदाब है, यानी कि जूता चप्पल अगर हम पहने तो कैसे पहने, इसके भी हर चीज का आदाब है। जरा जरा सी बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवा दी है या उन्होंने खुद करा है तो उसको लिख दिया गया है। ये इसको हदीस कहते हैं, ये सब हदीसें हैं। अब जभी तो ये कहते हैं कि जरा जरा सी बात पे हमें अमल करना चाहिए। जब हम चलो जितना हो सके उतना तो कर सकते हैं, जितना भी हमसे हो सके हम उतना अमल करें। ऐसा ना हो कि हम जानबूझ के समझें कि नहीं ये बताया है तो हम इसके खिलाफ करेंगे, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। कि अगर हमें कहा है कि हम सीधे तरफ से शुरू करें, नहीं हम तो जानबूझ के उल्टे तरफ से शुरू कर रहे हैं। अगर पता होने के बावजूद भी जो काम सीधे हाथ से करना है वो हम उल्टे हाथ से कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर अनजाने में कोई कर रहा है तब तो चलो माफ़ी भी हो सकती है गुनाह की, लेकिन इस तरीके से माफ़ी कैसे हो जाएगी कि अगर हमें जानते हैं, हम सब कुछ पता भी है, तब भी हम उसके खिलाफ काम करें। मुसलमानों का तो ये शेवा है ही नहीं। चलिए सुनते हैं जूते पहनने के आदाब। जूते और चप्पल या मोजे पहले सीधे पैर में पहनना, फिर बाएं पैर में पहनना। नंबर 2, निकालते वक्त यानी उतारते वक्त बाएं पैर से निकालना, फिर दाएं से निकालना। नंबर 3, एक पैर में जूता पहनकर न चलना, यानी एक पैर में न चलें क्योंकि इससे हमारी सेहत को भी नुकसान है। कभी कभी तवाज़न जूते के बगैर भी चलना, जैसे कोई बड़ा आदमी आ गया तो हम जूते के बगैर भी उसकी जाके तवाज़े कर रहे हैं। औरतों को मर्दाना जूते ना पहनना। जब किसी जगह बैठना हो तो जूते निकाल दे। हर हफ्ता या 15 दिन या ज्यादा से ज्यादा 40 दिन में नाखून तराश ले। नाखून काटने के आदाब है ये। नाखून काटने के आदाब में हर हफ्ता या 15 दिन या ज्यादा से ज्यादा 40 दिन में नाखून तराश डाले। बेहतर है कि जुमे के दिन नाखून तराशे। पहले दाहिने हाथ के फिर बाएं हाथ के नाखून तराशे, फिर दाएं पैर व बाएं पैर के तराशे। कटे हुए नाखूनों को किसी जगह दफन कर दे। नाखून किसी उंगली का पहले तराशे, किसका आखिर में तराशे, इस बारे में कोई हदीस साबित नहीं है। चाहे किसी का भी पहले काट ले, किसी का भी बाद में। और इस बारे में जो हदीस रिवायत की गई है, उलमा ने इस हदीस को मौजू यानी मनगढ़ंत बताया है। जो बता दे कोई ये हदीस है कि पहले इस उंगलियां काटो उस उंगलियां काटो, तो ये मनगढ़ंत है, उसको मौजू के हदीस कहते हैं। सुरमा लगाने के आदाब। सुरमा खास तौर पर सोते वक्त दिन में लगाना भी जायज है। सुरमा सुलाई से लगाना। हर आंख में 3-3 सलाई लगाना, या दाएं आंख में 3 सलाई और बाएं आंख में 2 सलाई लगाना। इस्मत नामी सुरमे का एहतमाम करना। इस्मत एक खास किस्म का सुरमा है जो सिहा सुरखी माइल होता है। ये इस्मत सुरमा अरब में ज्यादा मिलता है, जहाँ हज करने जाएं तो वहां से लोग बहुत लेके आते। खुशबू लगाने के आदाब। खुशबू इतर लगाने का एहतमाम करें। सोने से बेदार हो या सोने से जागें तो वुजू के बाद खुशबू लगाएं। सर और दाढ़ी में भी इतर लगाएं। जुमा, ईदैन, जिक्र और तालीम के वक्त, अहराम बांधने से पहले, इज्तिमाआत और महफिलों में जाने के लिए इतर लगाएं। मर्द ऐसा इतर इस्तेमाल करे जिसका रंग कपड़ों पर जाहिर न हो मगर खुशबू महसूस हो। औरत ऐसा इतर इस्तेमाल करे जिसका रंग जाहिर हो मगर खुशबू न महके। औरत इतर लगाकर बाहर न जाए। कोई इतर लगाने के लिए पेश करे तो रद्द ना करे, उसको ले ले यानी लगवा ले। कभी कभी घरों में ऊद या काफूर या दोनों से धुनी किया करे, यानी इससे जो जरासीम होते हैं वो मर जाते हैं। सोने के आदाब, यानी सोने से पहले क्या करना चाहिए। रात में बेकार बातें ना करे बल्कि जल्दी सोने की फिक्र करे। अगर कोई कारामद बातें हैं
تو کوئی بات نہیں ہے، اچھی باتیں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں تو کر سکتا ہے، مگر یہ نہیں کہ دوسروں کی چغلی کر کر کے ہم سوئے۔ وضو کر کے سوئے، بستر کو کپڑے سے جھاڑ کر سوئے، سرما لگا کر سوئے، داہنی کروٹ لیٹ کر رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ لے، 33 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ پڑھ کر سوئے۔ سورہ قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکے، پھر ہاتھ پورے جسم پر پھیرے۔ سونے کی دعا پڑھے، اللہم بسمک اموت احیا، اللہم بسمک اموت احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا اور جیتا ہوں۔ پیٹ کے بل نہ سوئے، ایسی چھت پر نہ سوئے جس میں آڑ نہ ہو، جیسے کہ وہ چاروں طرف دیوار ہو، ایسی چھت پہ سونا چاہیے۔ اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ چھتوں پہ سے گر جاتے ہیں، اس لیے اس میں دیوار تو ہوتی نہیں ہے، سوتے میں اٹھتے ہیں، دھیان ہی نہیں رہتا ہے کہ ہم اپنے آنگن میں چلنا ہے یا چھت پر چلنا ہے۔ تو ایسی چھت پر نہ سوئے۔ کتنی اچھی باتیں بتائی گئی، تعجب ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی اچھی ہمارے فائدے کی ہیں، کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات لکھوا دی ہے۔ ایسی چھت پر نہ سوئے جس میں آڑ نہ ہو۔ سونے سے پہلے چراغ بجھا دے، دروازہ بند کر دے اور کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھ۔ کتنا اچھا بتایا ہے کہ چراغ بجھا دے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ آگ لگ جاتی ہیں سوتے ٹائم میں، یعنی کوئل سے بھی آگ لگ جاتی ہے، کوئل جلاتے ہیں لوگ یہ مچھر کی اس تک سے، کیونکہ سو گئے اور پتہ ہی نہیں ہے آگ لگ گئی اور سب جل گئے۔ تو کتنا اچھا بتایا گیا ہے کہ چراغ بجھا دیں، سونے سے پہلے دروازے بند کر دیں۔ آج کل چلو چراغ نہیں ہے، مگر کوئل بھی ایک چراغ کی طرح یہ سمجھ لیتے، اس سے بھی لوگ بہت جلتے ہیں۔ کوئل بھی نہیں لگانا چاہیے اس طریقے سے، اگر لگائے بھی تو ایسے دور کو کونے میں لگائے جہاں پر کوئی پردہ، کوئی کاغذ، ادھر ایسی ویسی چیز نہ ہو جس سے وہ آگ پکڑ لے، اس میں گر پڑے چنگاری اور آگ لگ جائے۔ دروازہ بند کر دے اور کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھے۔ بیدار ہونے کے یعنی جب جاگے اس کے آداب، جلدی صبح جلد سے جلد بیدار ہونا چاہیے۔ بیدار ہو کر یہ دعا پڑھنا چاہیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ جگنے کی دعا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی سونے کا، سو گئے ہم، اس کا مطلب ہم مر گئے، ہمیں تو کسی دین دنیا کا ہوش ہی نہیں رہا۔ سونے کا مطلب ہی ایک سمجھ لیجیے مرنے کے برابر ہی انسان ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ تو سوتے کے سوتے ہی رہ جاتے ہیں اور ان کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جب اٹھیں تو یہ دعا ضرور پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ لیکن بات چیت سے پہلے گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے۔ پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، پھر دوسرا کام کرنا چاہیے۔ جب اٹھیں تو ہم بات چیت کرنے سے پہلے سلام کریں، سب کو جو اٹھتے جائیں سلام کرتے جائیں لوگوں کو۔ پہلے دونوں ہاتھ گٹھوں تک دھویں، اس کے بعد یعنی دوسرا کام شروع کر دیا، کچن کا کام شروع کر دیا، پہلے ہاتھ دھونا چاہیے پھر دوسرا کام کریں۔ اس لیے کبھی کبھی ہو سکتا ہے ہمارا ہاتھ میں کہاں لگا ہو، ہم نے کیا کرا ہو کام، یعنی کوئی چیز ایسی چھولی ہو زہریلی بحریلی، کوئل وغیرہ ہی سمجھ لیجیے۔ تو کم سے کم ہمیں جب ہم اٹھیں تو سب سے پہلے ہمیں گٹوں تک ہاتھ ضرور دھونا چاہیے۔ مسواک سے یا کسی اور چیز سے دانتوں کو صاف کرنا اور وضو کرنا چاہیے، اور وضو میں 3 بار خاص طور سے ناک صاف کرنا چاہیے۔ ناک کا بہت زیادہ اہتمام کرا گیا ہے کہ ناک ضرور صاف کرنا چاہیے۔ ناک کے بارے میں خاص طور سے بتایا گیا، آپ نے سنا ہوگا ناک سے ہی ساری بیماریاں بھی جاتی ہیں اکثر، کیونکہ ناک میں مٹی کوڑا بھی جمع ہو جاتا ہے سانس کے ذریعے۔ بیت الخلاء جانے کے آداب، یعنی باتھ روم جانے کے، ٹوائلٹ جانے کے آداب۔ بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور سے سن لیجیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ مجھے لگتا ہے زیادہ تر لوگ یہ پڑھتے بھی ہوں گے، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے۔ یہ پڑھ کے تب جائیں۔ پہلے بایاں پیر اندر رکھیں، یعنی الٹا پیر رکھنا ہے اندر۔ ایسی جگہ قضائے حاجت کریں کہ جہاں وہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ بیٹھنے کے قریب ہو کر کپڑے کھولیں۔ بیت الخلاء میں بیٹھتے وقت یعنی ٹوائلٹ میں بیٹھتے وقت چہرہ اور پیٹھ قبلے کی طرف نہ کریں۔ استنجے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کریں، دایاں ہاتھ استعمال نہ کریں۔
بیت الخلاء میں بلا ضرورت باتیں نہ کریں. تو اکثر دیکھا ہے کہ باتیں کر رہے ہیں, چیخ چیخ کے بول رہے ہیں, باہر تک آواز آ رہی ہے. کھڑے ہو کر پیشاب یا پخانہ نہ کریں. سایہ دار درخت, لوگوں کے بیٹھنے اٹھنے کی جگہ, درمیان راستہ, ٹھہرے ہوئے پانی, سوراخ اور حمام میں یعنی باتھ روم میں پیشاب یا پخانہ نہ کریں. بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں ہاتھ باہر رکھیں. جب ہم جائیں گے تو ہم پہلے الٹا ہاتھ پیر رکھیں گے, لیکن جب ہم نکلیں گے وہاں باتھ روم سے, مطلب ٹوائلٹ سے, تو ہم پہلے دائیں ہاتھ رکھیں گے نکلنے کے لیے, دایاں پیر ڈالیں گے. پھر یہ دعا پڑھیں غفرانکا, خالی آپ غفرانکا بھی کہہ سکتے ہیں, ویسے تو لمبی دعا ہے. بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں پیر باہر نکالیں, پھر دعا پڑھیں غفرانکا, اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں. بس صرف ایک لفظ ہی پڑھ لیں, اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں. ویسے تو لمبی دعا ہے مگر ایک غفرانکا سے بھی پڑھ سکتے ہیں. مٹی یا صابن سے ہاتھ صاف کریں. پھر بہتر ہے کہ وضو یا کم از کم تیمم ہی کر لیں. گھر آنے جانے کے آداب. گھر میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پیر اندر رکھیں. گھر میں داخل ہونے کے بعد دعا بھی پڑھیں. اس کا ترجمہ ہے, اللہ میں آپ سے داخل ہونے اور نکلنے کی بہتر جگہ کا سوال کرتا ہوں. ہم اللہ کے نام سے داخل ہوئے اور اللہ کے نام سے باہر نکلے, یہ دل میں ہی سوچ لیں. اور ہم اللہ پر جو ہمارا پروردگار ہے بھروسہ کرتے ہیں. گھر سے نکلتے وقت پہلے بایاں پیر رکھیں. جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو پہلے بایاں پیر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ گھر سے نکلنے وقت یعنی گھر سے جانے کے وقت کی دعا ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. میں اللہ کے نام سے نکلا, بھروسہ کرتا ہوں اللہ پر, گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے. یہ اس کا مطلب ہے. گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کریں, پھر گھر والوں سے اجازت لے کر داخل ہو. ایسا نہیں ہے کہ ایسے گھر سے چلے گئے, مطلب اپنے گھر کی بات نہیں کریں گے, دوسرے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرے, پھر گھر والوں سے اجازت لے کر داخل ہو. گھر میں اگر کوئی نہ ہو تو سلام اس طرح کرے, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اگر کوئی نہیں ہے, خالی گھر ہے, تو پھر ایسے کر کے, اگر ہمارے اپنا ہی خالی گھر ہے اور ہم اکیلے ہیں, جب ہم آئیں گے تو اس طرح سلام کریں گے, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کسی اور کے گھر پر جائے تو سلام کے بعد اجازت طلب کرے. 3 دفعہ اجازت طلب کرنے پر جواب مل جائے تو ٹھیک, ورنہ واپس ہو جائے. اگر 3 بار کھٹکھٹائے دروازہ, اگر مل جائے آنے کی, گھر میں گھسنے کی, تب تو جائے وہ آئیے پلیز تو کہے کوئی تو چلے جائیے, اگر نہیں ملے تو واپس گھر آ جائیے. کسی کے گھر پر جائے تو دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑا ہو. کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا ہو تو انگلیوں کے ناخنوں سے کھٹکھٹائے, یعنی اتنے زور زور سے نہ کھٹکھٹائے کہ لوگوں کو پریشانی ہو. دروازہ کھٹکھٹانے پر گھر کے اندر سے اگر پوچھا جائے کہ کون ہے تو میں نہ کہے بلکہ اپنا نام بتائے. اگر اپنے گھر رات کو گھر والوں کے سونے کے بعد جائے تو اس قدر آواز سے سلام کرے کہ سونے والا نہ جاگے اور جاگنے والا سن لے. یعنی گھر کے اندر جب جائیں تو جب کبھی بھی گھسیں تو سلام ضرور کریں, مگر اس طریقے سے نہ کریں کہ سونے والا جاگ جائے. مسجد جانے کے آداب. مسجد میں داخل ہونے کے لیے ہوتے وقت دایاں پیر اندر رکھیں اور نکلتے وقت پہلے بایاں پیر باہر رکھیں. مسجد کو وضو کر کے جائیں, اعتکاف کی نیت کر لیں. داخل ہوتے وقت دعا پڑھیں اور اللہ کے رسول پر درود و سلام ہو, اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. کوئی دعا پڑھیں یا اپنے دل میں یہ سوچ لیں, اس دعا کا مطلب یہ ہے, اللہ کے نام سے میں داخل ہوتا ہوں اور اللہ کے رسول پر درود و سلام ہو, اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. بس دل میں ہی سوچ لیں یہ سب. مسجد سے نکلتے وقت یہ پڑھیں. ایک دعا ہے, اس کا ترجمہ ہے, اللہ کے نام سے میں باہر نکلتا ہوں, اللہ کے رسول پر درود و سلام ہو, اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل میں سے مانگتا ہوں. مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز تحیت المسجد ادا کریں, پھر موجود حضرات کو سلام کریں. مسجد میں بیٹھ کر ذکر یا تلاوت میں مشغول رہیں یا دینی باتیں سنیں یا سنائیں یا پڑھیں. مسجد میں دنیاوی باتیں نہ کریں. مسجد میں کچی پیاز یا لہسن یا کوئی بدبودار چیز جیسے سگریٹ یا بیڑی یا حقہ استعمال کر کے نہ جائیں جب تک کہ منہ کو اچھی طرح صاف نہ کریں. کوئی چیز گم ہو جائے تو مسجد کے اندر اس کا اعلان نہ کریں. ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل نہ ہوں.
मस्जिद के अंदर खरीदो फरोख्त ना करें, मस्जिद में उंगलियों में उंगलियां डालकर ना बैठें, मस्जिद को पाक और साफ रखें और उसमें कोई गंदी चीज पड़ी हो तो बाहर निकाल दें, मस्जिद में आवाज बुलंद करें। चलिए अच्छा, अल्लाह हाफिज। इतना बहुत हो गया आपका टाइम। या तो आपको लगेगा कि अच्छा हुआ कि हमने इतनी बातें पता लग गई, या आप सोचेंगे कि हमें बोर कर दिया। कोई बात नहीं, आपके ऊपर है। अल्लाह हाफिज।